Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। मैं आमिर फैसल एज एन एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं। प्योर डिस्कशन ग्रुप में उनको वेलकम कहता हूं और बहुत ही अधीनगी और आजिजी के साथ ये ऐलान करते हुए खुशी और फख्र महसूस कर रहा हूं कि हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म प्योर डिस्कशन ग्रुप में काफ़ी लोगों ने राब्ता किया और उन्होंने ऐड होना चाहा और इसी तरह से हमें ये मालूम चला कि जैसे कि मैं आज तक सच्ची बात है कि ये समझता था कि जो लाहौरी फिरका है वो शायद हिंदुस्तान से गया और पाकिस्तान में कुछ चंद लोग होंगे और पाकिस्तान के अलावा किसी तरह की कोई पहुंच उन लोगों की नहीं होगी। बट ये जानकर मुझे मसरत हुई कि कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और बाकायदा ये बताया कि अदर दैन पाकिस्तान कंट्री कुछ और कंट्रीज के लोगों ने हमें मुतारिफ कराया। इंडिया के कुछ लोगों ने भी हमारे से राब्ता कायम किया और बाकायदा किसी ने ये बताया कि वो अदर दैन पाकिस्तान कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। तो मैं बहुत ही अधीनगी के साथ सर झुकाकर उन सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। प्योर डिस्कशन ग्रुप में उनको वेलकम कहता हूं और इंशाल्लाह उन लोगों से सीखने और समझने की तवक्को रखता हूं। एक बार फिर से सबका वेलकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस चल रही हैं आजकल प्योर डिस्कशन ग्रुप में, क्योंकि आज तक माना ये जाता था, यह हमें जो सबसे पहले मुतारिफ हुए हम लोग वो अहमदी जमात निज़ाम से हुए, जो कि प्रेजेंट खलीफा ऑफ अहमदीज जनाब मिर्जा मोहतरम मसरूर साहब शायद अलैहिस्सलाम के नेतृत्व या उनके गाइडेंस में चल रहा है। तो एक ऐसा लगता था कि जैसे अहमदी या कादियानी होने का मतलब ही जमात से जुड़ना है। बट अब जाहिर सी बात है कि ये मालूमात हुई कि अहमदी जमात में भी कई फिरके हैं। हमें सबसे पहले तारुफ हुआ मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब के रिगार्डिंग, फिर पता चला कोई लाहौरी फिरका भी है और कुछ चंद छोटे छोटे फिरका जात भी हैं। हमारे सामने कम से कम जो एक न्यू मुस्लिम है ये कहना कि उनकी तादाद ही कितनी है उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। तो मजहब इस्लाम की तारीख तो ये कहती है कि बहुत चंद लोगों ने बहुत ज्यादा लोगों पे फतूहात पाई और जाहिर सी बात है कि चंद लोग भी हक पे थे। मैं किसी को ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, ना भी अभी मैं इस पोजीशन में हूँ, बट इंशाल्लाह तमीज तहजीब अखलाकियात को बरकरार रखते हुए एज अ न्यूट्रल एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप पूरी कोशिश कर रहा हूँ, टाइम भी लगा रहा हूँ। खुदा हमारी मदद करे कि जो भी फिरकों के नुमाइंदे ग्रुप में तशरीफ लाए हैं वो सब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपना मौक़िफ़ रखेंगे और सभी लोगों को सब्र तहम्मुल पेशेंस के साथ एक दूसरे की बातों को सुनना चाहिए। अहमदी जमात के जो लोग मुखालिफ कहते हैं या अहमदी जमात जिन लोगों को मुखालिफ कह के मुखातिब करती है उन लोगों को भी प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, वो अपनी बातचीत रख रहे हैं और अहमदी जमात निज़ाम के मेंबर्स को भी। अहमदी जमात निज़ाम मेंबर्स की तरफ से हमारे इंडिया के ही कादियान के रहने वाले मोहतरम बुरहान अहमद जफर साहब ने बीड़ा उठाया और उन्होंने कुछ सेशंस किए हैं और वो पूरी तरह से बता रहे हैं और इस बात की हकायत में दलील दे रहे हैं कि सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज बिल्कुल सही, सच्चे और नेक आदमी थे और उनका पूरा हक भी बनता है। बहरहाल मुखालिफों की बातें भी हमारी नजर में है, आहिस्ता आहिस्ता हम सवाल जवाब करेंगे। उसी कड़ी में आज मोहतरम अकरम महमूद साहब और उनका एक नाम खालिद वास्ती साहब भी है फ्रॉम अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं। उनको हमने इनवाइटेड किया है प्योर डिस्कशन ग्रुप में कि वो अपनी थीसिस पेश करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मोहतरम मुश्ताक साहब हो गए, तारिक चौहान साहब हो गए या और भी जिन जिन लोगों की बातों पे उन्हें कुछ भी कहना हो, और हम इंशाल्लाह उन्हें बिल्कुल एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म मुहैया कराएंगे और उनसे अपील है कि अपनी चंद ऑडियोज देने के बाद या अपना एक मौक़िफ़ पेश करने के बाद थोड़ा सा रुक के हमसे जरूर पूछ लें कोई सवाल है, तो इंशाल्लाह ये सवाल जवाब की नशिस्त बहुत शुरू हो जाएगी और लोगों को सीखने और समझने का मौका मिलेगा। खुदा हमारी मदद करे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहतरम जनाब अकरम महमूद साहब को वेलकम कहती हूँ और ज़रा सा मैं आज का जो प्रोग्राम है इसका पैटर्न वाजे कर दूँ। जैसा कि मेरी अकरम महमूद साहब से बातचीत हुई है, हमारा ये जो प्रोग्राम है ये अकरम महमूद साहब की ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने इसको कुछ सेक्शंस में तकसीम किया है और जब वो एक सेक्शन जो 10 या 12 मिनट तक महदूद होगा उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख चुकेंगे तो उसके बाद हम उनसे कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन। तो ये हमारा तरीक होगा। इन बिटवीन हम उन्हें हरगिज डिस्टर्ब नहीं करेंगे
وہ خود اپنا ایک سیکشن مکمل ہونے کے بعد کہیں گے کہ جی آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. تو حاضرین اور ناظرین کو اس بات کا علم ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. جی اکرم محمود صاحب پلیز آغاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا وہ کمپیوٹر میں تو کوئی پرابلم ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. بعض اوقات واٹس ایپ میں ہی وہ پیچھے سے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ لوڈ نہیں ہوتا پراپر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پیور ڈسکشنز فورم کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں ان الزامات کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر پیش کر سکوں جو اسی فورم کے ایک ممبر ملک مشتاق صاحب نے جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ عنہ کی ذات پر لگائے ہیں. ابھی کچھ روز پہلے ملک صاحب نے اسی فورم پر اپنے عقائد کی وضاحت کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تمام دعاوی پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور ان کے تمام ارشادات و فرمودات آپ کے لیے واجب التسلیم ہیں. اس لیے خاکسار سب سے پہلے مسیح موعود علیہ السلام کے کچھ الہامات اور فرمودات بیان کر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ مسیح موعود جنہیں ملک صاحب واجب الاطاعت قرار دیتے ہیں، خدا نے ان کے ساتھ اس شخص کے بارے کیسے کیسے عظیم الشان وعدے کیے ہوئے ہیں جن پر ملک مشتاق صاحب بدکاری کے گھناؤنے الزامات عائد کر رہے ہیں. نمبر 1، وہ خدا تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے بطن سے ہونے والی اولاد کے بارے میں جو وعدے کیے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں چونکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میری نسل میں سے ایک بہت بڑی بنیاد حمایت اسلام کی ڈالے گا اور اس میں سے وہ شخص پیدا کرے گا جو آسمانی روح اپنے اندر رکھتا ہوگا، اس لیے اس نے پسند کیا کہ اس خاندان کی لڑکی میرے نکاح میں آوے، یعنی میر ناصر نواب صاحب کے خاندان کی. اشارہ ہے سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کی طرف. اور اس میں سے وہ اولاد پیدا کرے جو ان نوروں کو جن کی میرے ہاتھ سے تخم ریزی ہوئی ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلا دے. تذکرہ صفحہ 31. ملک مشتاق صاحب جس وجود پر بدکاری کے الزامات لگا رہے ہیں ان کے واجب الاطاعت مسیح موعود اس وجود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اندر آسمانی روح رکھتا ہوگا. نمبر 2، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمام اولاد مبشر تھی. مبشر کا مطلب ہے کہ جس کی قبل از پیدائش بشارت دی جائے. بشارت کے طور پر ملنے والی اولاد کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو جب بھی ذریت یا نسل کی بشارت دیتا ہے تو صرف تبھی دیتا ہے جب اس خدا نے نیک اولاد دینا مقدر کر لیا ہوتا ہے. آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 578. یہ ارشاد واضح طور پر بتا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ مقدر کر دیا تھا، یعنی یہ تقدیر الہی تھی کہ پیدا ہونے والی اولاد نیک اور صالح ہوگی. نمبر 3، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں لڑکے کی پیشگوئی تو حق ہے، ضرور پوری ہوگی اور آپ جیسے منکروں کو خدا تعالیٰ رسوا کرے گا. اے دشمن حق، جب تمام پیشگوئیوں کے مجموعی الفاظ یہ ہیں کہ بعض لڑکے فوت بھی ہوں گے اور ایک لڑکا خدا تعالیٰ سے ہدایت میں کمال پائے گا، ایک لڑکا خدا تعالیٰ سے
ہدایت میں کمال پائے گا، تو پھر آپ کا اعتراض اس بات پر کھلی کھلی دلیل ہے کہ اب آپ کا باطن مسخ شدہ ہے۔ یہ تو یہودیوں کے علماء کا نقشہ آپ نے اتار دیا، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 5 آئینہ کمالات اسلام صفحہ 308۔ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں خدا تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ وہ ہدایت میں کمال پائے گا۔ ہدایت میں کمال کا یہی مطلب ہے کہ نہ صرف وہ خود سچائی اور راستے پر قائم ہوگا بلکہ دوسروں کی ہدایت کا موجب بھی بنے گا۔ نمبر 4، آپ نے فرمایا الہام یہ بتاتا تھا کہ 4 لڑکے پیدا ہوں گے اور ایک کو ان میں سے مسیح صفت الہام نے بیان کیا ہے، سو خدا تعالیٰ کے فضل سے 4 لڑکے پیدا ہو گئے۔ روحانی خزائن جلد 15 تریاق القلوب صفحہ 154۔ مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً بتایا جا رہا ہے کہ تیرا بیٹا مسیح صفت ہوگا، لیکن ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیے کہ ملک مشتاق صاحب مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور عملاً ان کا انکار کر کے مسیح موعود علیہ السلام کے مسیح صفت بیٹے پر گھناؤنے الزامات بھی عائد کر رہے ہیں۔ نمبر 5، مسیح موعود علیہ السلام تذکرہ صفحہ 338 پر فرماتے ہیں بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس ماہ سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا، بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اخذ اللہ دی۔ ہر ذی شعور اور پاک طینت شخص اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرے گا کہ کوئی بدکار شخص خدا تعالیٰ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی پر ایمان ہے، اگر ان کی الہامات اور فرمودات پر یقین کامل ہے، تو پھر اپنے نفس کی اتباع کو ترک کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ عنہ پر بدکاری کے الزامات عائد کرنے والے شخص کے لیے لازم ہوگا کہ وہ خود کو مسیح موعود علیہ السلام کی اطاعت سے الگ کر لے اور ان کے الہامات و فرمودات پر ایمان لانے کا اپنا دعویٰ واپس لے لے۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ادوار میں بھی بہت سی برگزیدہ ہستیوں پر ان کے مخالفین کی طرف سے بدکاری کے جھوٹے الزامات لگتے رہے اور خدا تعالیٰ ان کی بریت کے سامان پیدا کرتا رہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی منافقین نے بدکاری کا الزام عائد کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ وقت تھا۔ کم و بیش 1 ماہ کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے بے گناہ اور پاک باز ہونے کی گواہی نازل فرما دی۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 34 کو آیت تطہیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی یہ وہ آیت ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کے مطہر اور پاک ہونے کی خدا تعالیٰ نے گواہی دی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کوئی انتہائی بدبخت شخص ایسا ہو سکتا ہے جو خود کو مسلمان بھی کہے اور آیت تطہیر کے نازل ہو جانے کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مجرم بھی تصور کرے۔ میں نے پچھلی آڈیو میں جس آیت تطہیر کا ذکر کیا ہے، یہ آیت حضرت عائشہ کی بریت ثابت کرنے کے لیے 1 مرتبہ نازل ہوئی، لیکن یہی آیت تطہیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 4 مرتبہ الہام کی گئی۔
حوالہ کے لیے دیکھیے تذکرہ صفحہ 584، 585، 591 اور 595۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ اے اس گھر والوں، تم سے ناپاکی دور کرے اور تمہیں خوب پاک کرے۔ جس طرح قرآن پاک میں آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد کوئی حقیقی مسلمان حضرت عائشہ کو معاذ اللہ بد کردار نہیں کہہ سکتا، بالکل اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اس آیت کے 4 مرتبہ الہام ہونے کے بعد کوئی ذی شعور اور پاک فطرت شخص جو مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی پر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہو، آپ کی اولاد پر بد چلن ہونے کا الزام عائد نہیں کر سکتا۔ میری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے فرمودات اور ان کے الہامات واضح طور پر بتاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بے راہ روی سے دور رکھنے کی ضمانت دے دی ہے، اور خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ضمانت غلط نہیں ہو سکتی۔ لہذا مسیح موعود کی وہ اولاد جس پر آپ کے سلسلہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، ایک گناہ آلود زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ 5 جو کہ نسل سیدہ ہیں، یہی ہیں 5 تن جن پر بنا ہے۔ اگر ملک مشتاق صاحب واقعی مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر انہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ خلیفہ ثانی کے کردار پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں، اور وہ خدائی وعدوں کے مطابق ایک پارسا اور سہل انسان تھے۔ اس مرحلے پر اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ میری پیش کی گئی تحریرات اور حوالہ جات مصدقہ نہیں ہیں اور ان میں کوئی رد و بدل کیا گیا ہے، تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میں اپنا دوسرا حصہ شروع کرتا ہوں۔ محترم خالد واسطی صاحب، السلام علیکم۔ آپ نے حضرت عائشہ جی علیہ السلام کے ریگارڈنگ آیت کا ذکر کیا سر۔ قرآن شریف کو متفقہ طور پر سبھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، نزول کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سر، اور ظاہر سی بات ہے کہ آسان لفظوں میں اس کو آسمانی کتاب کہا جاتا ہے، اور جو مسلمان اس کو نہ مانے، امنا و صدقنا، وہ مسلمان نہیں۔ حضرت عائشہ علیہ السلام پر الزام بھی قرآن شریف میں لگا، بٹ قرآن شریف نے ہی اس کو دھو بھی دیا اور بالکل ان کو تطہیر یا جو آپ نے ورڈ کیا پاک اور صاف ثابت کر دیا۔ حضرت عائشہ جی علیہ السلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات میں سے ایک بیگم تھی، اور لوگ کہتے ہیں کہ سب سے چاہنے والی بیوی تھی۔ تو محترم بیوی میں اور آگے چلتے چلتے آپ نے یہ کہہ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتاب میں کچھ ایسی ہی بات لکھی ہوئی ہے کہ انہیں الہام ہوا کہ ان کی اولادیں بالکل نیک اور راست باز ہوں گی۔ تو سر آج 125 سال گزرنے کے بعد کیا آج تاریخ میں ان کی جو بھی اولادیں ہوئی ہوں گی ادر دین سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کو، تو کیا وہ سب نیک ہیں اور کسی پہ آج تک کوئی الزام لگا یا نہیں لگا؟ جبکہ دنیا بھر کے الزامات لگے ہیں سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز پر ہی۔ بہرحال یہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، بٹ پھر آپ نے کہا کہ ان کی اولادوں میں کوئی غلط نہیں ہوگی، تو کیا اولاد کو اور بیوی کو ایک ہی ترازو میں تولا جا سکتا ہے؟ پلس ایک اس میں اور مطلب سوال یہ بھی ہے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کسی کتاب کو آسمانی کتاب کا درجہ دیا جاتا ہے جیسے کہ قرآن شریف کا، کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی بات کو بدلا نہیں جا سکتا؟ پلیز بتائیں، شکریہ۔ جی فیصل بھائی، کوشش کریں کہ ایک وقت میں ایک ہی سوال کر لیں۔ تو یہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی جو ان پر الہام ہے، جو خدا تعالیٰ ان پر وحی کی یا ان پر الہامات نازل کیے، تمام اہم جی انہیں حجت سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ اپنی معروضات میں عرض کر دیا تھا
کہ چونکہ ملک صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ وہ مرزا صاحب کے تمام الہامات پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے میں مسیح علیہ السلام کے الہامات پیش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے لیے مرزا صاحب کے الہامات کوئی حقیقت نہیں رکھتے، تو جن کے لیے وہ الہام حجت تھے میں نے ان کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی گارنٹی یا ضمانت نہیں ہے کہ مسیح علیہ السلام کی نسل جو آگے چلتی جائے گی اس میں سے پاک باز ہوتے جائیں گے، نہیں ہے پاک باز۔ یہ جو ضمانت اور جو گارنٹی ہے وہ ان 5 بچوں کی ہے۔ میں نے وہ عرض کیا تھا کہ سیدہ نصرت جہاں بیگم کے بطن سے جو پیدا ہوئے، یہ 5 جو کہ نسل سیدہ ہیں، جو سیدہ نصرت جہاں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، یہی ہیں 5 تن جن پر بنا ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے پارسا ہونے کی، صالح ہونے کی خدا تعالیٰ نے خبر کی تھی۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم خالد واسطی صاحب۔ میں آم کھا رہا ہوں، اگر کچھ آواز میں فرق ہو تو معذرت۔ مجھے یہ بتا دیجیے صرف کہ جو ان کے محترمہ نور جہاں کے بطن سے پیدا ہوئے، کیا اس میں ہی لڑکیاں بھی شامل ہیں؟ جو 2 لڑکیاں شاید ان کی کہی جاتی ہیں، یا وہ کسی اور مدرسے ہیں؟ سر بس اتنا بتا دیجیے، پھر آپ جاری رکھیں، اور مغل میم کا سوال ہوگا تو وہ کر لیں گے۔ شکریہ جی، ان میں 5 بچے جو ہیں، ان میں مرزا بشیر الدین محمود، مرزا بشیر احمد، مرزا شریف احمد، نواب مبارکہ بیگم صاحبہ اور نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ ہیں۔ یہ 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ محترم محمود صاحب، میں بھی 1-2 سوال رکھتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ آپ ملک مشتاق صاحب کے لگائے گئے الزامات کا جائزہ لے رہے ہیں، تو اصل جواب تو ان کا ملک مشتاق صاحب اس کے بعد جو بھی کوئی پروگرام ان کے ساتھ ہوگا وہ اس کا جواب دیں گے۔ لیکن میں صرف یہاں پہ اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ ملک صاحب کے طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کتابیں تو ان کی پیدائش سے بھی پہلے شائع ہو چکی تھی جن میں یہ الزامات تھے، تو وہ الزامات پیش کر رہے ہیں جو اس زمانے کے زندہ لوگوں نے لگائے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الزامات ان کی طرف سے نہیں ہیں۔ اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیں، پھر میں اگلا سوال پیش کرتی ہوں۔ یہ الزامات ان کی جانب سے ہیں اور 101% ان کی جانب سے ہیں، اس میں نہ کوئی شک و شبہ ہے نہ کوئی ابہام ہے۔ انہوں نے بغیر کسی شک و شبہ کے تمام وہ الفاظ استعمال کیے خلیفہ ثانی کے بارے میں جو استعمال نہیں کیے جا سکتے بغیر 4 گواہوں کو پیش کیے ہوئے۔ تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہ الزامات ان کے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ درست ہے کہ انہوں نے اسٹینک ورسز وغیرہ، میں جسٹ مطلب ہے کہ کوٹڈ ان کوٹڈ کہہ رہا ہوں، یا رنگیلا رسول یا امہات المومنین، اس قسم کی کتابوں میں جو مخالفین احمدیت نے الزام عائد کیے تھے وہاں سے انہوں نے پک کیے ہیں، لیکن انہوں نے ان الزامات کو ایڈاپٹ کیا ہے، انڈورس کیا ہے اور پھر وہ چشمہ کیے ہیں، جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ ان کے میسج موجود ہیں، وہ سنے جا سکتے ہیں۔ اکرم محمود صاحب، اگر آپ جواب کسی چیز کا نہ دینا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کو پاس کر دیں۔ جی مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو اب میں آپ نے فرمایا کہ ہمیں جو بھی میسج آ رہے ہیں ہم انہیں بعد میں رکھیں گے، تو میں پھر اپنا دوسرا سیشن شروع کروں؟ نہیں اکرم بھائی، ابھی تو سوال میں نے تو ابھی کیا ہی کوئی نہیں، میں نے تو صرف یہ بات کی تھی کہ وہ بعد میں
خود اس کا جواب دیں گے. مجھے تو سوال کرنے کا موقع دیجیے پلیز. آپ کوئی نہیں، کوئی جلدی نہ کریں، ہم اطمینان سے چلیں گے. اچھا محترمہ، میری ایک ہے کہ جو تحریر صورت میں سوال پوسٹ کیا جائے آپ پلیز اسے پڑھ دیا کریں، جیسے کہ آپ اچھے وقتوں میں یعنی یہ فیصل بھائی، میری بہت ہی اہم ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے ممبران کے میسیجز ہیں وہ ان بٹوین میں نہ رکھیں. اس وقت صرف میں اور آپ سوال کر سکتے ہیں، باقی لوگوں کے ہم پروگرام کے اینڈ میں پیش کر کے جناب اکرم محمود صاحب سے ان کا جواب چاہیں گے. پلیز، اس طرح بہت ڈسٹریکشن ہو جائے گی، بہت گڑبڑ ہو جائے گی. اکرم صاحب، ابھی ہم بیچ میں یہ لوگوں کے سوال نہیں لے رہے. یہ جو بھی آ رہے ہیں لکھے ہوئے، یہ ہم اینڈ میں رکھیں گے. ہم اس کو تب پڑھیں گے بھی اور اس کو بیان بھی کریں گے، لیکن ابھی ہم نے جو طریقہ طے کیا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. میرا اگلا سوال. مغل میم بالکل ٹھیک بات ہے، اس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ. ممبرس کے تو بہت زیادہ سوال آ رہے تھے، بٹ یہ سوال کیونکہ میں کرنا چاہتا تھا تو میں نے اس کے لگا دیا، لیکن میں ممبرس کے کمنٹس ابھی نہیں لگاؤں گا ایز پر یور انسٹرکشنز. شکریہ. جی محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 4 دفعہ آیت تطہیر جو تھی وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر نازل ہوئی، اور جس میں یہ کہا گیا کہ اے گھر والو، تم سے ناپاکی دور کر کے، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب پاک کرے. شاید الفاظ میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی خدا نے جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب پاک کرے، اسی اللہ کی طرف سے یہ الہام بھی تھا جو حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ مجھے خدا نے خبر دی ہے کہ میرا کنبہ ایک دفعہ پھر فساد کی طرف لوٹ جائے گا، اور وہ یہ کریں گے وہ کریں گے. مجھے آگے اس کے الفاظ یاد نہیں ہیں. تو اب یہ دونوں باتیں تھیں، تو ان کے درمیان آپ کس طرح سے کوئی تعلق بناتے ہیں؟ جی فیصل بھائی، بہت بہت شکریہ. اصل میں اس طرح سے بہت زیادہ وہ ایک افراتفری کسی کیفیت ہو جاتی ہے، اور نہ مہمان کو کوئی لطف آتا ہے پروگرام کرنے کا. جو اس نے پریپریشن کی ہے وہ دری آ جاتی ہے. آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اوپر آپ کو سوال تو بھیجا ہوا ہے. جی محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 4 دفعہ آیت تطہیر جو تھی وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر نازل ہوئی. محترمہ اجالا مغل صاحبہ، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں یہ مجھے اسٹرائک ہی نہیں ہوا، ریئلائز ہی نہیں کر سکا کہ آپ کا سوال تو موجود تھا. سو ساری تو میں بیٹھا رہا، بلکہ میں نے یہ پھر لکھا کہ اس طرح بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں آگے کنٹینیو کرتی. اچھا محترمہ، پہلی بات یہ ہے کہ میرا کنبہ جو ہے وہ فساد کی طرف لوٹ جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ہم مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی الہام ہو. ٹھیک ہے، تو میرا خیال کہ اتنا ہی کافی ہے کہ جی محترم اکرم محمود صاحب، میں بالکل آپ کی بات پہ پورا عمل کروں گی، حوالہ بھی مانگوں گی، اور تھوڑا شرمندہ نہیں، میں بہت زیادہ شرمندہ کروں گی. اب ہم آتے ہیں اگلی بات کی طرف. ایک تو آپ نے اس میں بات کی کہ شاید یہ چچیرے بھائیوں کی طرف اشارہ ہو، لیکن وہ چچیرے بھائی جو تھے وہ تو پہلے ہی فساد کی طرف لوٹے ہوئے تھے. یا ایسا کوئی الہام نہیں ہے. ہم مسیح موعود علیہ السلام نے جو منفی باتیں جو ہیں، خصوصیات خواص جو بیان کیے ہیں، وہ آپ حوالے نکال کے دیکھ لیں، وہ اپنے چچیرے بھائیوں کے بارے میں ہے جن کی نسل کے انقطاع کی بھی خبر دی ہم مسیح موعود علیہ السلام نے. تو ایسا کوئی الہام نہیں ہے مسیح موعود علیہ السلام کا جن سے یہ پتہ چلے کہ یہ جو 5 بچے ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی خرابی پیدا ہو جائے گی. جس نے اس قسم کی اطلاع دی ہے آپ کو، آپ اس سے حوالہ مانگیے گا.
جی جی محترم اکرم محمود صاحب، میں بالکل آپ کی بات پہ پورا عمل کروں گی، حوالہ بھی مانگوں گی، اور تھوڑا شرمندہ نہیں، میں بہت زیادہ شرمندہ کروں گی۔ اب ہم آتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ ایک تو آپ نے اس میں بات کی کہ شاید یہ چچیرے بھائیوں کی طرف اشارہ ہو، لیکن وہ چچیرے بھائی جو تھے وہ تو پہلے ہی فساد کی طرف لوٹے ہوئے تھے، یعنی تو وہ تھرو آؤٹ فساد میں ہی تھے، ان کا دوبارہ لوٹ جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چلیں یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی، ہم نے کوئی آپ سے کج بحثی تھوڑی کرنی ہے، بس اپنا پوائنٹ ریکارڈ کرانا ہے اور آپ کا سننا ہے۔ اب اگلا سوال اس سیکشن سے ریلیٹڈ یہ آخری سوال ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے اس آیت کا حوالہ دیا، آیت تطہیر کا، تو آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے خود ان کی اولاد کو گناہ سے پاک رکھنے کی ضمانت دے دی ہوئی ہے، اس لیے وہ ہرگز گناہ آلود زندگی نہیں گزاریں گے۔ محترم، اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو کسی کو بھی پکڑ کے گناہ آلود زندگی سے دور رکھنے کی یا پاک رکھنے کی ضمانت نہیں دی ہوئی۔ یہ دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے، اس میں لوگ آتے ہیں، نبیوں تک کی اولادیں جو ہیں وہ یا ان کے بھی عزیز بھائی رشتہ دار تک جو ہیں وہ لغزشوں سے محفوظ نہیں رہے، تو یہ سب چلتا آتا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی تھے، تو مطلب اس طرح کر کے بہت کچھ ہے، میں لمبی بات میں نہیں پڑھنا چاہتی، لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے اس آیت کا حوالہ دیا، آیت تطہیر کا، تو آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے خود ان کی اولاد کو گناہ سے پاک رکھنے کی ضمانت دے دی ہوئی ہے، اس لیے وہ ہرگز گناہ آلود زندگی نہیں گزاریں گے۔ محترم، اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو کسی کو بھی پکڑ کے گناہ آلود زندگی سے دور رکھنے کی یا پاک رکھنے کی ضمانت نہیں دی ہوئی۔ یہ دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے، اس میں لوگ آتے ہیں، نبیوں تک کی اولادیں جو ہیں وہ یا ان کے بھی عزیز بھائی رشتہ دار تک جو ہیں وہ لغزشوں سے محفوظ نہیں رہے، تو یہ سب چلتا آتا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی تھے، تو مطلب اس طرح کر کے بہت کچھ ہے، میں لمبی بات میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ جی معاف کیجیے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ آپ اب اگلا سوال کر رہی ہیں، لیکن یہاں یہ کلیئرٹی ضروری ہے کہ میرا کنبہ برائی کی طرف لوٹ جائے گا، کوئی ایسا الہام نہیں ہے۔ ان کی حالت جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ اس وقت ان کی حالت کیا ہے، تو ایسا کوئی الہام نہیں کہ میرا کنبہ برائی کی طرف لوٹ جائے گا۔ تو اگر کوئی ہوا تو میں مطلب ہے کہ میرے لیے کوئی عجوبہ ہی ہوگا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے میری بیٹی فاطمہ اور اے نبی کی پھپھی صفیہ، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لو، میں وہاں کسی کے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ اس سے مقصد یہ تھا اس بیان سے کہ یعنی ہر شخص کو اپنے لیے دنیا میں نیک اعمال کرنا اور اپنا روحانی لحاظ سے اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑتا ہے، تو کسی کو بھی اس طرح سے کہ ان کو پاک کر دیا گیا ہے، اب ان سے ہرگز گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، یہ خدا تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس سیکشن سے ریلیٹڈ میرا آخری سوال ہے، اس کے بعد اس کا جواب دے کے آپ آگے اگلے سیکشن کی طرف آئیے۔ جی محترمہ، یہ آپ کا اپنا کانسیپٹ ہے۔ کانسیپٹس جو بنتے ہیں وہ مطالعے اور مشاہدے کے بعد انسان بناتا ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس پہ آگے بات کرنے کی گنجائش تو ہے، لیکن پھر ہم ایک ہی جگہ پھنس جائیں گے۔ آپ آگے چلیے، اپنا نیکسٹ سیکشن شروع کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب خاکسار اپنی موضوعات کے دوسرے حصے میں قرآن کریم کے ارشادات و احکامات کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ مسلمان جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو
معمور من اللہ تسلیم نہیں کرتے لیکن قرآن پاک پر کامل ایمان رکھتے ہیں، ان پر یہ حقیقت واضح کی جائے کہ کسی شخص پر بدکاری کی تہمت لگانے کے لیے خدا تعالیٰ کا حکم اور قرآن پاک کی تعلیم کیا ہے۔ اب خاکسار اپنی معروضات کے دوسرے حصے میں قرآن کریم میں یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ زنا کا الزام لگانے والا 4 عینی گواہ پیش کرے، ایسے گواہ جو تزکیت الشہود کے حامل یعنی متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اسے جھوٹی تہمت لگانے کی وجہ سے قذف کا مرتکب قرار دیا جائے گا۔ زانی کی سزا 100 کوڑے ہے اور زنا کی جھوٹی تہمت لگانے والے شخص کی سزا یعنی 4 عینی شاہد پیش نہ کر سکنے والے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ ان دونوں سزاؤں میں معمولی سا فرق بغیر گواہوں کے زنا کا الزام لگانے والوں کے لیے اپنے اندر عبرت کا سامان رکھتا ہے۔ قذف کا حکم سورۃ النور کی آیت نمبر 5 میں اس طرح نازل ہوا ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 درے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ دنیا گواہ ہے کہ ملک مشتاق صاحب نے زنا کی تہمت لگائی اور 4 عینی گواہ پیش نہ کر سکے، پس وہ اس پرانی حکم کے مطابق 80 کوڑوں کے سزاوار ہیں۔ کبھی ان کی بات کو سچ تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور وہ ایک فاسق انسان ہے۔ قذف کے احکامات کو اچھی طرح سمجھنے اور ذہن نشین کر لینے کے لیے مبشر اقبال صاحب ایڈوکیٹ کا ایک مختصر سا کلپ پیش خدمت ہے، جسے سن کر واضح ہو جائے گا کہ میں نے آیت قذف سے ملک مشتاق صاحب کے خلاف جو استدلال کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ سامعین کرام، امید ہے کہ آپ اب تک یہ مبشر اقبال صاحب کا کلپ سن چکے ہوں گے۔ تو دراصل سورۃ النور کی آیت، اس کا صرف ترجمہ پڑھ لینے سے، اردو ترجمہ پڑھ لینے سے مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور اہل شعور اور نیک فطرت لوگوں کے لیے یہ ترجمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ مزید وضاحت کے لیے عہد حاضر کے ایک معروف اسلامی اسکالر جناب جاوید احمد غامدی کا ایک کلپ سماعت فرمائیے۔ غامدی صاحب نے یہی فرمایا ہے کہ زنا کی تہمت لگانے والا اگر 4 عینی گواہ پیش نہیں کرتا تو اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے برسائے جائیں گے۔ جی محترم، کیا آپ کا دوسرا سیکشن کمپلیٹ ہو گیا؟ سامعین محترم، خاکسار کی معروضات کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہوا، جس میں خاکسار نے قرآن کریم کے احکامات پر انحصار کیا تاکہ میرا استدلال
غیر جماعت مسلمان بھائیوں کے لیے بھی حجت ٹھہرے۔ محترم المقام عالی جناب محترم خالد واسطی صاحب عرف اکرم محمود صاحب، ایک عورت جس کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے تو کم سے کم میرے خیال سے اگر کوئی معفول عقل بھی بندہ ہوگا زنا کرنے والا تو اسے اتنی عقل ہوگی کہ وہ سب کے سامنے یا 4 گواہوں کو سامنے کھڑا کر کے تو زنا نہیں کرے گا۔ اور ایک عورت سے ظاہر سی بات ہے کہ بند کمروں میں کرے گا، اس طرح سے کرے گا کہ کوئی اور نہ دیکھ لے، اور اس کے ساتھ یہ کنڈیشن لگانا کہ وہ عورت ہی 4 گواہوں کو لائے، غیر انسانی اور غیر فطری عمل ہے، ایسی چیز پاسبل نہیں۔ اور اگر قرآن شریف جیسی عظیم کتاب میں صرف یہی شک ہوتی کہ 4 گواہ لانا ضروری ہے اس وکٹم لیڈی کے لیے جس کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کم سے کم میرے جیسا شخص قرآن شریف سے شاید اللہ مجھے معاف کرے متنفر ہو جاتا۔ کیا آپ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ مذہب اسلام کی شریعت میں کوئی اور شک اس لیڈی کے لیے، معصوم لیڈی کے لیے ہے ہی نہیں؟ کیا آپ یہ کنفرمیشن سے کہتے ہیں یا پھر امیت اگروال کو قرآن شریف پڑھنا ہوگا؟ میں انتظار کر رہی ہوں فیصل بھائی کہ پہلے آپ کس میرے بھائی آپ جب تحقیق کر کے مسلمان ہوئے تھے تو شاید یہ آیت آپ کی نظر سے نہیں گزری، تو میں نے اپنی سیف سائڈ کرنے کے لیے کہ مجھ پر تیر اندازی نہ شروع ہو جائے کہ یا میرے ناطے تمام احمدیوں کی نشامت آ جائے کہ یہ اس طرح سمجھتے ہیں، میں نے ان 2 احباب کی آراء پیش کی ہیں جو احمدی نہیں ہیں۔ محترم خالد واسطی صاحب الحمدللہ پڑھ کر ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ جیسے سچے مسلمانوں کے سامنے ہم یہی کہیں گے کہ ہم پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں محترم، اور اسی لیے خدا کے فضل و کرم سے شاید ان پیدائشی مسلمانوں سے زیادہ سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ امیت اگروال کا روپ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں یا ہندو بتاتے ہیں۔ سر قرآن شریف میں صرف ایک یہی شک نہیں ہے، قرآن شریف نے جو اگلی شک بیان کی ہے محترم وہ لیڈی کے فیور میں جاتی ہے، اگر آپ کو انفارمیشن ہو۔ رہی بات جب ہم قرآن شریف کی بات کر رہے ہیں تو قرآن شریف کی بات کریں گے، نہ کہ غامدی صاحب کی، نہ ان ایڈوکیٹ صاحب کی جنہوں نے آپ کی لگائی ہے۔ بہرحال اگر آپ کو نالج نہیں ہے تو میں انشاءاللہ اس کو پوسٹ پون کرتا ہوں۔ میں حالانکہ 1 منٹ میں سارا ثبوت لگا سکتا ہوں، بٹ نہیں، میں آپ احمدیز لوگوں کے سے ہی سننا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف میں لکھا کیا کیا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز نے بھی ٹرانسلیشن کی ہے، تفاسیر لکھی ہیں، تو آپ لوگوں کی سنتے ہیں سر، ہمارا کیا ہے؟ امیت اگروال تو لاسٹ میں کر دے گا، محترم برہان احمد ظفر صاحب کی باتیں بھی سننی ہیں، ابھی تو سر ہم سن رہے ہیں۔ شکریہ بھائی، کوئی آڈیو کر رہے ہیں؟ جی ایسا ہے کہ اس موضوع پہ ہم بعد میں کوئی ایک بھرپور پروگرام رکھ لیں گے، ہر طبقہ فکر کے علماء کو بلا کے کہ یہ جو سزا، یہ جو ہے 4 گواہ پیش کرنے والا معاملہ، اس کو کس طرح ہینڈل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات اب دیکھنے میں سننے میں آتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں بیچاریوں کو لوگ پکڑ کے لے جاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں، کچرے میں لاش پھینک دیتے ہیں۔ کون گواہ ڈھونڈے، کہاں سے لائے، کس طرح ان اندھے ظلموں اور قتلوں کا تدارک ہوگا، ان کا بدلہ دیا جائے گا، ان کے اوپر سزائیں ملیں گی، یہ سب تو ایک بہت لمبا مسئلہ ہے۔ لیکن اس وقت جب ہم جس موضوع پہ ہیں ہم اسی پہ رہتے ہیں۔ میں اگلا اپنا سوال کروں۔ سوال یہ ہے کہ جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ جو الزام لگائے کسی پر کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جھوٹا الزام لگانے والوں کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ جس ہستی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اس کے سامنے فرض کرو کوئی عورت 4 گواہ پیش نہ کر سکی، کوئی عورت کر بھی نہیں سکتی بیچاری، تو اس کو پکڑ کر کوئی کہیں کسی بند کمرے میں لے جا کر اس طرح کا کام کسی مجبور بے کس عورت کے ساتھ کرتا ہے، اس بیچاری کی کیا ہمت ہے کہ وقت کے حاکم اور آمر کے سامنے کھڑی ہو سکے؟ اس بیچاری کی نہ اس کے خاندان کی ہمت ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کو تو پس پش ڈال دیں۔ سوال یہ ہے
کہ جس شخص پر الزام لگائے جا رہے ہوں اور ایک نہ دو تواتر کے ساتھ بار بار لگتے ہوں، تو کیا اس کو نہیں چاہیے کہ یہ جاہل کم عقل لوگ جو اس پر الزام لگا رہے ہیں اور پتہ نہیں ان کے اس کے ساتھ کیا دشمنی رکھتے ہیں، وہ اپنی حتک عزت کا دعویٰ کرے اور ان لوگوں کو عدالت میں گھسیٹے اور ان کو 80 کوڑے لگوائے کہ یہ مجھ پر ناجائز الزام لگاتے ہیں، میں ایک بلند مرتبہ شخص ہوں اور ہاؤ ڈیئر کہ یہ مجھ پر اتنے بڑے بڑے الزام لگا رہے ہیں۔ چلو وہ تو گواہ پیش نہیں کر سکتے، لیکن جس پر الزام لگ رہے ہیں اس کو تو چاہیے نا کہ وہ ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگوائے۔ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ ہم جماعت والوں کے جوابات سن لیں، خالد واسطی صاحب کا موقف سن لیں، محترم برہان احمد ظفر صاحب تشریف لائیں گے، ان نیکسٹ جو بھی سیشن آپ کی طرف سے ان کو دیا جائے گا اس میں ان کی بھی سن لیں۔ تو انشاءاللہ جہاں تک قرآن شریف کی باتیں ہیں، اس میں انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے مولانا امیت اگروال صاحب پوری تحقیق بھی کر لیں گے، کچھ وہ کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ امیت اگروال کی کافی ہو جائیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی محترمہ، آپ نے یقیناً میری دوسری آڈیو نہیں سنی، ورنہ آپ یہ نہ فرماتی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، چھوٹی بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو کیسے سزا ملے گی۔ میں نے اپنے دوسرے آڈیو میسج میں تعزیر کے حوالے سے بات کی تھی کہ اگر 4 گواہ نہیں ملتے اور حد جاری نہیں ہوتی، اس صورت میں قاضی کی عدالت میں وہ مقدمہ چلے گا تعزیر کے ذیل تحت، اسے سرکمسٹینشل ایویڈنس جو ہے اس کی بنیاد پر مجرم کو سزا ملے گی۔ میرے بھائی امیر فیصل صاحب نے بھی تھوڑی سی جلد بازی کی اور انہوں نے بھی وہ دوسرا میسج کیا، تو ابھی اگر سن لیتی جائے شاید یہ سوال نہ کرتی۔ جی محترمہ، میں دوسری طرف سے یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ جن کی نام نہاد عصمتیں تار ہوئی یا واقعتاً ہوتی ہیں، وہ کیوں نہیں عدالت میں جا کر مجرم کو تعزیر کے تحت سزا دلواتے۔ تعزیر کی سزا کی تو لمٹ کوئی نہیں ہے، حد جو ہے وہ تو کم و بیش ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نہ کم کر سکتا ہوں نہ زیادہ کر سکتا ہوں، لیکن تعزیر جو ہے وہ قاضی کی ثوابدید پر ہوتی ہے کہ وہ مجرم کے حالات اور جرم کی نوعیت کے مطابق فیصلہ کرے۔ تو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے انہیں عدالت سے رجوع کرنے میں کون سا امر مانے ہے۔ تو باقی پھر آپ نے وہ میسج نہیں سنا، میں نے بار بار یہ واضح کیا ہے کہ 4 گواہوں کی شرط جو ہے وہ تعزیر کے تحت نہیں ہے، وہاں سرکمسٹینشل ایویڈنس کے تحت قاضی نے سزا دینی ہوتی ہے۔ محترم خالد واسطی صاحب، ایک طرف پیسے کی بہتات ہے، پاور ہے، کرسی کا نشہ ہے، اور ایک طرف ایک مظلوم عورت ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ کورٹ میں کیوں نہیں چلی گئی، تو کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ آپ کے عظیم رہنما جن کے پاس پوزیشن، پیسہ، پاور سب کچھ تھا، انہوں نے عزت حتک کا دعویٰ کیوں نہیں کر دیا؟ ان کو تو اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں، وہ کتنی بھی غریب عورت ہوگی وہ گھر بار اس کو بیچنا پڑ جاتا، انہوں نے عزت حتک کا دعویٰ کیوں نہیں کرا؟ محترم، کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ محترم، ایک تو بات یہ ہے کہ جو عدالتیں ہیں ان کا حال بھی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور جس طرح کے قاضی ہیں ان کا حال بھی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور جب کسی اتھارٹیٹو اور پاورفل آدمی کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں غریب بیچارہ کہاں سے وہ جائے اور کہاں عدالتوں کی وہ فیسیں وکیلوں کی بھرے، وہ کیا کرے، اور آگے بھی کچھ تو امید نہیں ہوتی، اور پولیس کے ہتھے چڑھے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی بات آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بہرحال کتابی باتیں اور ہوتی ہیں، آئیڈیلزم اور ہوتا ہے کہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو پریکٹیکل صورتحال میں ہے اس میں انسان بیچارے کس طرح جکڑے ہوئے ہیں اور وہ پر بھی نہیں مار سکتے، اور عدالتوں تک ان کا جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس بات کو ہم آج یہاں ختم کرتے ہیں، اور باقی آپ کے جو سیکشنز ہیں
وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں لیں گے. ہمارے جو حاضرین ہیں انہوں نے بے حساب میسیجز ہمیں بیک ونڈو پہ بھیجے ہیں. اب ہم ان میں سے کچھ پیش کریں گے. پہلے میں فیصل بھائی سے کہوں گی کہ وہ کچھ پیش کریں اور اب آپ ان کے جواب دیجئے، کیونکہ یہاں پہ ہم اس پروگرام کو کہ آپ کے سیکشنز کو روکتے ہیں اور باقی باتیں اگلے سیکشن میں. فیصل بھائی یہ چیز جو ہے نا یہ موضوع سے متعلق نہیں، یہ تو اب ایسی تو باتیں ختم ہی نہیں ہوں گی، تو بات نکلتی چلی آئے گی نا. تو جو وہ شخص تھا، اب پلیز ذرا اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا، جو شخص تھا جس پہ الزام لگا اس نے قرآن کریم کے مطابق چلنا تھا، اسے اپنی نئی شریعت نہیں بنا لینی تھی. ٹھیک ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ 4 گواہ لاؤ اور جس پہ الزام لگا ہے وہ چاہے تو معاف کر دے الزام لگانے والا کو. ٹھیک ہے، اب جن پر لگا تھا الزام یعنی خلیفہ ثانی پر، انہوں نے اسی طرح چلنا تھا جس طرح قرآن چلانا چاہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر نے دیکھ لیا کسی کو زنا کرتے ہوئے تو وہ اس پر حد جاری کرنے لگے. تو حضرت علی نے کہا کہ 4 گواہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ وقت ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے گواہوں کی؟ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، تم اپنی شریعت نہیں جاری کر سکتے. ٹھیک ہے، تو فیصل بھائی یہ جو میری معروضات کا دوسرا حصہ تھا، اس میں نے یہ عرض کی تھی کہ آیت قذف جو ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ 4 گواہ ہوں. اگر اس پر کسی کو اعتراض ہے کہ نہیں اکرم محمود تم غلط کہہ رہے ہو، یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی، تو وہ سوال کیا جائے. ٹھیک ہے نا، مطلب میں نے اپنے مضمون کو جس طرف لے کر جانا ہے تو ایز اے ماڈریٹر آپ مجھے فیسیلیٹیٹ کریں کہ میں اس طرف لے کے جا سکوں. ایک ریسپیکٹیبل ممبر کا سوال ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ الزامات صرف مرزا بشیر الدین محمود پر ہی لگے ہیں، باقی خلفاء پر کوئی ایسا الزام نہیں لگا. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا ضرور ہے، ورنہ مخالفین مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر صاحب اور مرزا مسرور صاحب پر بھی بدکاری کے الزامات لگاتے. ضرور دال میں کالا ہے یا کالی دال ہے. چلیں 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ سب الزامات جھوٹے تھے، تو یورپ میں ننگی عورتوں کو دیکھنے کلب میں کیوں چلے گئے؟ حالانکہ نظر کمزور تھی اور آ کر خود عید کے خطبے میں ذکر بھی کر دیا. کیا یہ بھی واسطی صاحب جھوٹ ہے؟ بتائیں. ان کا کہنا ہے ممبر کا واسطی صاحب تو ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، سبق پڑھانے لگ گئے ہیں. اور انہوں نے ایک آخری کمنٹ یہ لکھا ہے کہ بدکاری گواہوں کے سامنے نہیں ہوتی، چھپ کر ہوتی ہے. تو محترم خالد واسطی صاحب سے درخواست ہے کہ سسٹمیٹیکلی وے میں جواب دے دیں. امیر فیصل بھائی کسی کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا، جس طرف دماغ چل پڑے بغیر دلیل کے اگر بات کرنی ہو تو اسی طرح بات ہوتی ہے کہ جی ان پر الزام لگ گیا تو باقی پر کیوں نہیں لگا، حضرت عائشہ پر لگ گیا الزام باقی بھی کیوں کرتے رہے گا. مطلب ہے کوئی بات کرے بندہ اور اجالا مغل صاحبہ نے آپ کو روکا تھا کہ درمیان میں یہ سوال پوسٹ نہ کریں، تو آپ نے وہ سوال پھر پوسٹ کرنے شروع کر. امیر فیصل صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ ننگی عورتوں کو دیکھنے چلے گئے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کا موضوع کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. آیت قذف میں نے عرض کی ہے، وہ کہتی ہے کہ زنا کا جو الزام لگا ہے وہ 4 گواہ لے کر آئے، تزکیۃ الشہود پر پہنچ گئے. یہاں سے لندن کیسے آ گیا اور ننگی لڑکیاں کیسے آ گئی؟ خدا کا خوف کریں یار، آپ ماڈریٹر ہیں، آپ تو نیوٹرل ماڈریٹر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جہاں کس طرف لے کے جا رہے ہیں گفتگو. محترم خالد واسطی صاحب، امیر فیصل کو سخت اعتراض ہے. قرآن شریف جو 1400 سال سے چلا رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے قائم و دائم ہے، نہ اس میں کوئی چینج ہو سکی ہے نہ ہو پائے گی. اور انشاءاللہ قرآن شریف صرف یہ بات نہیں کہتا، میں اس بات کی کنفرمیشن دیتا ہوں. بٹ میں ابھی نہیں اس بات کو اوپن کرنا چاہوں گا
میں آپ کے خیالات سن لوں. آپ بھی احمدی جماعت کے بہت امپورٹنٹ پلر ہیں, سنا ہے. محترم برہان احمد ظفر صاحب بھی انڈیا سے ہیں, قادیان سے ہیں, وہ اپنا موقف رکھیں. پہلے آپ احمدی جماعت والے بتائیں کہ آپ عظیم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں, آپ یہ دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے سب سے بیٹر طریقے سے قرآن شریف کو سمجھا ہے, اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حقیقی اسلام کو فالو آپ ہی لوگ کر رہے ہیں. پہلے آپ بتائیں گے کہ قرآن شریف اور کہتا کیا کیا ہے. انشاءاللہ ہم پروو کر دیں گے. میں ذمہ داری کے ساتھ ایز این ایڈمن آف یور ڈسکشن گروپ یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ صرف یہی قرآن شریف نہیں کہتا ہے. قرآن شریف نے ایک بہت ہی اچھی اور خوبصورت شرط بیان کی ہے اس ریگارڈنگ, بٹ ابھی میں آپ لوگوں کی باتیں سنوں گا. کتنے بھی سیشنز ہو جائیں پہلے ہم آپ کو سنیں گے. شکریہ. محترم خالد واسطی صاحب, یہی آپ کے ساتھ 150 سال پہلے ہوا معذرت کے ساتھ, یہی اب آپ نے کہا. میں پروگرام مینیجر اجالا مغل مین کو پوری طرح سے ریسپیکٹ کرتا ہوں, ان کی ہر بات کو مانتا ہوں. پروگرام ارینج کرنا, پروگرام کو چلانا سب ان کی ذمہ داری ہے. جب ان کی طرف سے یہ بات آئی تھی تو میں فالو کر رہا تھا. آپ نے شاید ان کا نیکسٹ انسٹرکشنز نہیں دیکھے, تب انہوں نے کہا کہ اب آپ ممبرز کے سوال ہیں تو وہ پیش کر سکتے ہیں, اور خالد واسطی صاحب آپ کو روک دیا گیا تھا کہ باقی باتیں نیکسٹ سیشن میں ہوں گی. تو آپ بھی محترم ذرا سن لیا کیجئے, دیکھ لیا کیجئے محترم. شکریہ. محترم خالد واسطی صاحب, خدا کے فضل و کرم سے میں نیوٹرل کی ماڈریٹر ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا. میں آپ کو یہ بھی اوپن پلیٹ فارم میں کہہ دوں کہ میں اس والی بات کو اپنی کامن سینس یا دل دماغ لگا کر نہیں مان سکتا ہوں کہ خدا نخواستہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز لندن صرف اس لیے گئے ہوں گے کہ وہ ننگی عورتوں کو دیکھیں. بالکل کامن سینس اس بات کو اپیل نہیں کرتی, اور وہ اس لیے نہیں کرتی کہ یہ مخالفوں کے پھر منہ پر ہی تماچا ہو جائے گا. جو مخالف یہ الزام لگاتے ہیں خدا نخواستہ وہ زناکار تھے, وہ بہت پتہ نہیں کتنی عورتوں کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا, تو ظاہر سی بات ہے کہ ننگی عورتیں دیکھی ہوں گی اگر الزام درست ہوں گے. میں خدا نخواستہ الزام نہیں لگا رہا ہوں. تو جس نے اتنی زیادہ ننگی عورتیں دیکھ رکھی ہوں تو اسے کیا اس میں کسک رہ جائے گی کہ وہ اتنے ملکوں کا سفر کر کے جائے اور ننگی عورتیں دیکھے. اس بات کو میں بھی نہیں مانتا ہوں سر. یہ ایک ممبر کا سوال آیا تھا, میں نے فارورڈ کیا تھا. میں سمجھتا ہوں شاید آج کے لیے گفتگو کافی ہو گئی ہے کیونکہ آپ بھی برہم ہونے لگے ہیں. مغل میم کچھ اپنے سوالات کرنا چاہتی ہیں تو کرنے, میرا یہ لاسٹ سوال تھا. شکریہ, جزاک اللہ. امیر فیصل میرے بھائی, میرے محترم, میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ میں نے جب 4 گواہوں کی بات کی تو وہ دوسرا میسج وہ 2 آڈیوز پر مشتمل تھا. جی بھائی, میں تو اوپر کی بہت سی آڈیوز جو ہیں وہ سن نہیں سکی کیونکہ آڈیوز اتنی تیزی سے آئیں کہ سننے میں تو ظاہر ہے کہ وقت لگتا ہے نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اور لوگوں کی کوئی میسیجز وغیرہ ہیں آپ ان کو فارورڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر دیں, کیونکہ ظاہر ہے جو لوگ میسیجز بھیجتے ہیں وہ یہ توقع رکھتے ہیں ان کی میسیجز فارورڈ ہوں, ان پہ جواب آئیں یا نہ آئیں وہ ایک الگ بات ہے. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن جو ہے وہ رکھ لیں گے اکرم محمود صاحب کے ساتھ, اور وہ اس میں باقی جو انہوں نے ان کے مزید سیکشنز ہیں وہ ان کی وضاحت کریں گے. تو یہ سب اس طرح سے چلتا رہے گا اور ان کا نقطہ نظر بھی ہمارے سامنے آتا رہے گا. تو میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پہ کنکلوڈ کر دیتے ہیں, لیکن آپ کے پاس جو میسیجز آ رہے ہیں لوگوں کے وہ آپ بے شک یہاں شیئر کر دیجئے, کیونکہ باقی ممبرز جو ہیں وہ ہر چیز کو جاننا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں. پروگرام مینیجر مغل میم محترم خالد واسطی صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ, سوالات تو بہت زیادہ ہیں ممبرس کے, بٹ انشاءاللہ اس کو پھر کسی نیکسٹ سیشن کے لیے رکھتے ہیں. اور رہی بات میرے کمنٹس کی یا میری باتوں کی, تو میں تو سب سے کم علم ہوں. انشاءاللہ احمدی جماعت ممبرس کا سارا موقف پورا طریقے سے آ جائے. محترم خالد واسطی صاحب کے سیشنز آ جائیں, محترم برہان احمد ظفر صاحب کے سیشنز آ جائیں, میں انشاءاللہ سارے ثبوتوں کے ساتھ سب باتیں بیان کروں گا اور خدا کے فضل و کرم سے پوری کوشش کروں گا, بلکہ انشاءاللہ نیوٹرل ہی حیثیت سے کروں گا. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن شریف کی جو بھی تعلیمات ہیں وہی مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں, وہی تمام دنیا تک جانی چاہیے. صرف اور صرف یہ میرا مقصد ہوگا. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنکلوڈ کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ محترم خالد واسطی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا. تھینکس الاٹ, شکریہ.